Principal Staff Officers, Commandant PF, Air War College Institute, MPAs, MNAs, Senators, distinguished guests, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तयशुदा जो गुफ्तगू थी उससे जो पार्टिसिपेशन मैंने देखा और जो ब्रेथ ऑफ पार्टिसिपेशन है कि टेलीविज़न से भी हैं और पार्लियामेंट से भी हैं और कॉमर्स से भी हैं, तो इट हैज़ मॉडिफाइड माय एड्रेस टू यू फोक्स। बट स्टिल मेरा जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके अंदर मैं ये फर्स्ट एवर एरोस्पेस नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मैं मुबारकबाद देता हूँ एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट को, पीएफ को, कि जो चैलेंजेस कौम के सामने आ रहे हैं और बनने वाले हैं उसके अंदर एक कौमी डायलॉग हुआ। ये अब कौमी डायलॉग हुआ। दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली कि सिर्फ एयरफोर्स के अफराद को ट्रेन किया जा रहा है, बल्कि एक डायलॉग हुआ जिसके अंदर हमारी जो पब्लिक साइड है उसको भी अंदाज़ा हो कि फोर्सेस में, उनकी तरक्की में, उनकी तालीम पर के क्या इश्यूज़ हैं, और हमारी जो पब्लिक साइड है और जो फोर्स साइड है उसको भी अंदाज़ा हो कि पब्लिक इंटरेक्शन के अंदर लोगों के एहसासात और ख़यालात क्या हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि बाद में जो टेक अवेज़ आपने बयान फरमाए वो टेक अवेज़ ऐसे हैं जो जिसने प्रायोरिटाइज़ किया आपके अपने जहनों में भी इस बात को और कौम के लिए भी, और यकीनन सारे इश्यूज़ की का अंदाज़ा तकरीबन हर फर्द को होता है, मगर जब आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है अपने ख़यालात को प्रायोरिटाइज़ करने का और उसके साथ साथ अपने काम को किस अंदाज से किया जाए, क्या चीज़ पहले की जाए, किसकी क्या अहमियत है, इन सब चीज़ों को जब आपने देखा तो एक कौम बनती है इसी तरह से कि सब के सारे स्पेक्ट्रम के अंदर, जिसके अंदर गरीब और अमीर सभी हों, कौम के मसाइल सभी की तरफ से देखे जाएं तो कौम बनती है। अगर सिर्फ एलीट अंदाज से देख लिया जाए, मिसाल के तौर पर कि बिज़नेस तरक्की कर जाए, मिसाल के तौर पर अशराफिया बेहतर हो जाए, तो ये तो बहुत वो कौमें जो पूरा इकट्ठा होकर सबको यूनाइट कर कर नहीं उठाती हैं, तो वो अपने पूरे जो उनका उरूज होना चाहिए, जो उनके तसव्वुराती कैफियत है, उनके लीडरान की तसव्वुराती कैफियत है, या उनकी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप सोचती है कि ये होना चाहिए, तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसकी गुफ्तगू तो मैं मज़ीद आपके सामने रखूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी अया हो गई होगी आपको और मुझे और कौम को भी, कि एक है हम अपनी सिक्योरिटी का अहतमाम करें, दुश्मन के हवाले से फ़िज़िकल सिक्योरिटी का अहतमाम करें, जिसके अंदर एयर फोर्स, हमारी फ़ौज और हमारी नेवी आ जाती है। और आजकल एक नई चीज़ है जो हाइब्रिड वॉर और साइबर वॉरफेयर के एतबार से वो अलग एक पूरे बड़े बड़े महकमे बनने शुरू हो गए हैं, जो ये ट्रेडिशनल ताकत के इस्तेमाल से हटकर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के भी ज़िम्मेदार हैं और आपके सिस्टम्स को एयरफोर्स के ज़रिए नहीं और बमों के ज़रिए नहीं बल्कि वायरस बॉम्ब्स के ज़रिए आपको इफ़ेक्ट करने के काबिल हैं। और इसको अहमियत आप सब ने दी भी होगी और अहमियत है बहुत बड़ी। और मैं एक वाक़े का आपके सामने ज़िक्र करता हूँ कि एक गल्फ़ के अंदर पिछले दिनों एक कन्फ्रंटेशन हुआ यूएस का और ईरान का, और उसके बाद एक स्टेटमेंट आया यूनाइटेड स्टेट्स का कि हमने ईरान की नेवी को मफलूज कर दिया और वो साइबर वॉरफेयर के ज़रिए किया। तो लिहाजा एक वो बहुत बड़ा एरिया है जिसके एतबार से दुनिया सिर्फ सीख रही है कि उसको क्या करना है। वो फोर्स कैसी होगी, वो यूनिफॉर्म फोर्स होगी, किस अंदाज से होगी, क्या करना पड़ेगा, ये यकीनन आपकी डेलिब्रेशन में भी आया होगा, मगर मैं समझता हूँ कि ये बहुत मामला बढ़ चुका है। तो जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो और दुनिया के अंदर जो कैफियत है, आपको इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की तरफ बाद में ले जाऊँगा, दुनिया के अंदर जो कैफियत है वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ कैलिडोस्कोप। मुझे मालूम नहीं है कि कितने आप में से कितने लोगों ने कैलिडोस्कोप एक्चुअली देखा होगा। कैलिडोस्कोप एक खिलौना होता था जिसको हम बचपन में यूँ देखा करते थे और उसको घुमाते थे।
اس کے اندر شیشے کے ٹکڑے ہوتے تھے، تو جب آپ گھماتے تھے تو وہ ایک نئی ارینجمنٹ کے اندر آ کر ایک نیا ڈیزائن دکھاتے تھے۔ تو فی الحال دنیا کی سیاست کے اندر یہ کلیڈوسکوپ والی کیفیت ہے کہ کس کا الائنس کس کے ساتھ ہو گیا، کس انداز سے ہوا، کس طرح سے انہوں نے پینترے بدلے، کس طرح سے قلابازی کھائی، کس طرح سے الائنمنٹ ایک قوت کے ساتھ ہٹا کر دوسری قوت کے ساتھ طرف لے گئے، کس طرح سے نان الائنڈ کا پرچار تو کرتے رہے مگر کبھی روس کی گود میں بیٹھے، کبھی بھاگ کر امریکہ کی گود میں بیٹھے۔ تو یہ جو الائنمنٹس ہیں اس کا پریڈکشن کبھی کبھی تو ہم اور آپ کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ چھپ چھپا کر بھی الائنمنٹس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کیلیڈوسکوپ جو دنیا کا مسلسل بدل رہا ہے، کہاں 2 پاور بیلنس تھا، کہیں سنگولر پاور آ گئی، کس انداز سے تخت مشق بنایا ہے صرف ان ممالک کو جو کمزور ہیں اور ان ممالک کو جو مسلمان ہیں۔ یہ بھی ایک سوچنے کے قابل بات ہے کہ جس کو میں اور آپ سوچ کر کسی تصوراتی کیفیت میں پہنچیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ کیا اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم اپنی فورسز کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں، یا ماضی میں ہم جا کر دیکھیں کہ کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس کو جوڑنا میں چاہتا ہوں، یہ ایک ہے فزیکل مقابلہ جس کے اندر ہم دنیا کی طاقتوں کا اور خاص طور پر دشمنوں کی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے۔ میں تھک گیا ہوں، تھک بھی جاتا ہوں، مگر بار بار یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف بھی آپ نے کامیابی حاصل کی، بڑی قربانیاں دے کر حاصل کی۔ تو پاکستان نے بڑی قربانیاں دے کر بہت کچھ حاصل کیا ہے، مگر کیا یہ منزل ہے ہماری؟ تو یقیناً منزل نہیں ہے۔ منزل تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور واپس آ جائیے کہ آپ کی ایک انٹلیکچول پرواز ہے، ایک فزیکل پرواز ہے جس کی آپ اہتمام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایک معیشت کا ہے کہ جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو معاشی اعتبار سے بھی سیکیور ہونا، یہ آپ لوگوں نے ڈیلیبریٹ کر لیا، میں اس کے آگے آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ معاشی اعتبار سے یو ہیو ٹو گیٹ اسٹرانگ۔ اگر آپ نے فزیکل فورسز پر ڈیپینڈ کرنا ہے تو یقیناً آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو مضبوط بھی کر سکیں۔ مگر ایک چیز ایسی ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ ہے ول، اور وہ ہے آپ کے اندر کی طاقت، اور وہ ہے جب فرق نظر آ جاتا ہے۔ بالا کوٹ میں تعریف بھی کرنا چاہوں گا، بالا کوٹ میں وہ فرق نظر آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے آپ محدود، مگر جب آپ مقابلہ کرنے نکلے تو آپ نے دشمن کو وہ مزہ چکھایا کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوا۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک وہ ہے جس کی آپ تیاری کرتے ہیں، اور ایک یہ ول ہے جس کو، اچھا مجھے اشعار یاد نہیں رہتے، مگر میں آج آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ فزیکل فورس اور ایئر فورس کے اعتبار سے میں علامہ اقبال کے اشعار لکھ لوں۔ انسپائر مجھے بے انتہا کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں رہتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ فزیکل کیفیت ہے جس کو اقبال نے خوب اچھے انداز سے کہا کہ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ تو آپ کے پاس فزیکل کیفیت بھی آ گئی، مگر اس کو انٹلیکچول پلین میں بھی آپ لے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ جو اقبال نے اٹھائی تو اس کی کڑی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کڑی شروع ہوتی ہے قرآن سے، آئیڈیلزم کے طور پر، ڈائریکشن کے طور پر، سچائی کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے۔ اگر سٹیٹ بنتی ہے تو کیوں بنتی ہے نا؟ اس لیے بنتی ہے کہ فرد قرآن سے، اللہ کے احکامات سے سیکھتا ہے، اور سٹیٹ اس کا اہتمام کرتی ہے کہ آپس میں ڈسپیوٹس ہوں، مسائل ہوں تو اس کو انصاف کے ساتھ حل کیا جائے۔ تو یہ تو ویژن قرآن سے شروع ہوا۔ پھر آپ قرآن کے بعد جب آپ آئیں آگے تو پھر قوموں نے مختلف ادوار کے اندر بڑی کوششیں کی اور اپنے ڈائریکشنز کو صحیح کیا۔ ان ڈائریکشنز کے حوالے سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں سر سید احمد خان، اور سائملٹینیسلی کنٹمپریری اعتبار سے جاپان کی۔ کنٹمپریز کیوں کنٹمپریز کہہ رہا ہوں؟ کہ جاپان کے اندر 1850s کے قریب میجی ریولوشن آیا، اور وہ کیوں آیا؟ وہ اس وجہ سے آیا کہ جاپان نے اپنے آپ کو 100 سال بالکل بند کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں تعلیم لے کر آتے ہیں، تعلیم کے بہانے سے کنورٹ کرتے ہیں، کرسچنز بناتے ہیں، تو 100-150 سال انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بند کر لیا۔
مگر پھر ایک ریولوشن آیا جس کو میجی ریولوشن کہتے ہیں، اس کے اندر جاپنیز باہر نکلے، دنیا کے اندر پھیلے، انہوں نے دنیا کا طرز اور طور اور طریقے اپنائے، ٹوپیاں پہنی، پتلون قمیض پہنی، گیلس والی پتلون پہن کر فرانس گئے، امریکہ گئے اور انگلینڈ گئے اور جرمنی گئے، اور چاروں جگہوں سے سیکھ کر آئے۔ تو 10-12 سال قوم نے صبر کیا کہ دنیا نے ترقی کس انداز سے کی۔ اس زمانے میں پرنٹڈ کتابیں کم ہوتی تھیں، زمانے میں ظاہر ہے وائرلیس ٹیلی ویژن ریڈیو تو ہوتا ہی نہیں تھا، تو دیٹ واز دی اونلی وے ٹو لرن۔ پھر وہ واپس آئے، اور واپس آ کر انہوں نے اپنا آئین، اپنی سیکیورٹی، اپنے تعلقات، اپنا سول لا، سب دنیا میں جہاں ترقی کر چکے تھے وہ لا کر سیکھ کر بتایا۔ سائملٹینیسلی ہندوستان اور پاکستان کے ایریا کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ سر سید احمد خان نے 1857 کے اندر جو مسلمانوں نے اور سارے ہندوستان کے رہنے والوں نے جو انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے جنگ آزادی کے لیے، تو 1858 میں سر سید نے پیمفلٹ لکھا، میجی ریولوشن اسی دور کی بات ہے تقریباً، پیمفلٹ لکھا اور مسلمانوں سے کہا کہ کچھ مت کرو، صرف پڑھو اور علم تلاش کرو، مقابلہ بھی اگر ہے تو مقابلہ ایک تو دشمن کا ہوگا اور ایک مقابلہ یہ ہوگا کہ اپنی قوم کو تو اٹھاؤ، اور بغیر علم کے وہ ہو نہیں سکتی۔ اور انہوں نے کہا کہ سیاست سے دور ہو جاؤ۔ تو 1858 سے لے کر تقریباً 1887 اور 1888 تک انہوں نے کہا سیاست سے دور رہو۔ پھر ان کو خیال ہوا کہ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، تو دین ہی اسپوک، انہوں نے تقریر کی، علی گڑھ میں کی، میرٹھ میں کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں اپنی ڈیفنس کا بندوبست کرنا ہے۔ میں اس وجہ سے آپ کو ادھر لے جانا چاہتا ہوں، وہاں سے لانا چاہتا ہوں کہ ایٹ دا سیم ٹائم پھر قائد اعظم محمد علی جناح، دیکھو مسلمان اور پاکستان کا مسلمان، آئی وانٹ ٹو انسٹل دس ان یور مائنڈس، کہ پاکستان کا مسلمان کوآپریٹو انداز سے ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا۔ یہ تو لڑائی اور دشمناگی ہم پر آج تک امپوز کی گئی ہے، ہمارا اندر جو ٹریڈیشن تھا وہ یہ تھا کہ ساتھ رہو، اور اس کے اندر میں کئی جگہ پر اب کوٹ کر چکا ہوں کہ سر سید احمد نہیں سلطان محمد شاہ آغا خان فرسٹ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب ہم نے مسلم لیگ بنائی 1906 کے اندر، آل انڈیا مسلم لیگ، اور یہ اس کی داغ بیل پڑی ڈھاکہ میں، کراچی میں دوسرا سیشن ہوا، تیسرا امرتسر میں ہوا، اور ان سیشنز کے اندر the biggest opponent who did not join all India Muslim League, biggest opponent was the smart barrister, prosperous barrister from Bombay. وہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ساتھ رہ سکتے ہیں ایک ہی ملک کے اندر۔ تو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کی اوریجنل سوچ وہی پرامن سوچ تھی کہ وی کین لیو ٹوگیدر۔ تو پاکستان اور مسلمان پاکستان کا اس کی بیسک نیت ہے ٹو لیو ان کوآپریشن، مگر جب ہمارے اوپر امپوز کی جاتی ہے جنگ اور مقابلہ، تو آپ نے دیکھا پھر ہم ریئیکٹ بھی کرتے ہیں اسی اعتبار سے، ہم تیار رہیں گے ہر اس کام کے لیے۔ اور 1928 کے قریب علامہ اقبال کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے لیکچرز، اور اس کے بعد یہ سوچ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، اور قائد اعظم بھی اسی زمانے میں اپنی سوچ بدلی کہ ہندوستان سے پاکستان کے مسلمانوں کو بالکل ایک الگ قوم بنانا پڑے گا۔ تو یہ آپ کا ڈائریکشن ہے۔ یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ پیس، دس کنٹری ہیز بین اسٹیبلش آن دا بیسس آف ڈیموکریسی، ووٹنگ ہوئی کہ کن خطوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت بنے گی، اور پرامن مسلمان تھا جس کے اوپر پارٹیشن کے دوران ظلم امپوز کیا گیا، وہ بھی ہم نے برداشت کیا، اور اس وقت دنیا کے اندر مسلمان پر ظلم امپوز ہوا ہے، وہ بھی ہم برداشت کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں، وہ بھی ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو مسلمان جس گرائنڈنگ سے گزرا ہے، جس چکی میں پس کر نکل رہا ہے، وہ بڑی انوکھی چکی ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر، کسی ایک قوم کا جو اتنی سپریڈ آؤٹ ہو، اس بات کا امکان ہے کہ یہودیوں کے ساتھ یورپ کے اندر ایسا ہی کام ہوا ہو جو اسلاموفوبیا آج ہم فیس کر رہے ہیں، مگر
کہ دنیا میں پھیلی ہوئی قوم کے ساتھ یہ جو ظلم اور ستم ہوا ہے تو یہ وہ چکی ہے جس میں سے پس کر مسلمان آگے بڑھ رہا ہے. اور پھر کیا ویژن ہے؟ پھر یہ ویژن ہے کہ علامہ اقبال شاہین کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ تیرا آسمان اور ہے، تم نے کہیں اور جانا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، لیکن تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. تو یہ جو آسمان کے تصور، میں نے صحیح شعر نہیں پڑھا، جو آسمان کا تصور ہے کہ تیرے سامنے اور بھی کچھ ہے، تو لہٰذا پاکستان اس سٹیج پر ہے. اینڈ دیٹ از دی انسپریشن وچ وی وانٹ آل آف اس ٹو شیئر، کہ ہماری منزلیں اس سے کہیں آگے ہیں. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ دنیا کس طرح سے بدل رہی ہے، اور آپ کی اس ڈائریکشن کے اندر اور اس سوچ کے اندر مختلف انداز سے یہ بات گفتگو آئی بھی ہوگی. دوسری جنگ عظیم جب ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو دنیا کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے، جو ہتھیار ہے نا، اور یہ نیشن سٹیٹ ہے، اس کو بیلنس کیا جائے. لہٰذا یونائٹڈ نیشنز بنی. یونائٹڈ نیشنز کا کام یہ تھا کہ طاقتور، ایک تو پہلے نیشن سٹیٹ ڈسکرائب کر دیں کہ یہ قوم کی باؤنڈریز ہیں، ان میں اور دوسروں میں اگر کانفلکٹ ہوگا تو کیسے ریزالو ہوگا، اور ہتھیار کی بنیاد پر کانفلکٹ ہوگا. اور میں چاہتا یہ ہوں، یہاں پہ ماشاءاللہ ٹیلی ویژن سے بھی لوگ ہیں، کہ ایک دوسرا کیفیت پیدا ہو رہی ہے دنیا کے اندر، جہاں جو ٹریڈیشنل ہتھیار ہیں ان سے ہٹ کر انٹلیکچوئل ہتھیار بہت زیادہ طاقتور ہو گئے. اور لیٹ می جمپ ارجنٹلی ٹو اندر ریفرنس کہ آپ پھر گفتگو کو سمجھ لیں گے. فیس بک، گوگل، یہ وہ طاقتیں ہیں جو انٹلیکچولی ذہنوں کو اثر کرنے کے قابل ہو گئیں، جو نیشن سٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں فائنینشلی اینڈ انٹلیکچولی، اینڈ دی ایبلٹی ان طاقتوں کا میرے اور آپ کے دماغ کو انفلوئنس کرنا. اور کسی کو شک اور شبہ ہے تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن والی کہانی کی طرف فال بیک کر اس آرگومنٹ پہ پورا حصہ لے سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور آج کل کے پارلیمنٹس اور یونائٹڈ نیشنز اس بات پر قدرت نہیں رکھتے اس نئے ہتھیار کے حوالے سے. آج کل کے پارلیمنٹس اینڈ یونائٹڈ نیشنز دنیا بھر میں ابھی بھی فزیکل کنفرنٹیشن، فزیکل رائٹس، آپس میں جنگوں سے بچنا، اس کے اوپر فوکس کرے. تو دیر از اے پیراڈائم شفٹ. دنیا کو جس طرف جانا ہے، اور اچانک یہ پارلیمنٹس جاگ رہے ہیں، اور یہ جو ہتھیار ہے اس کا سٹاک ہولڈرز کو جواب دے ہے. اس کا کوئی پارلیمنٹ اس کو ڈٹرمن نہیں کرتا کہ فیس بک کی اور گوگل کی اور ایپل کی پالیسیز کیا ہوں گی. نو پارلیمنٹ، دیز آر انڈیویجولز. اور وہ بھی سٹاک ہولڈرز کے بھی اتنے ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی خود ویلتھ بنا لی ہے. تو یہ انڈیویجولز آپ کی سوچ کے اوپر یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے دماغوں تک پہنچنی ہے. اور کنٹریز کو بڑا سامنا ہے اس بات کا. آسٹریلیا نے کہا کہ جی اب جو فیس بک اور گوگل ہم سے ہماری خبریں اٹھائے گا تو وہ نیوز چینلز کو پے کرے گا. کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. تو پاکستانیوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مستقبل کا دور ہے، اس کی تیاری اگر آپ نے یہاں کر لی تو باقی چیزیں سب قابو میں آ جائیں گی. تو it is beyond the physical warfare. But at the same time, we must ensure کہ ہماری طاقتیں جو ہیں، ہمارا جو ٹریڈیشنل ڈیفنس ہے وہ اپنی جگہ پر رہے، ہمارا انٹلیکچوئل ڈیفنس اپنی جگہ پر رہے، مگر پرواز کرنے کے لیے جو تخیلات کی ضرورت ہے وہ علامہ اقبال سے حاصل کریں، ریاست مدینہ سے حاصل کریں، مگر ہمیں ڈائریکشن اس طرف لے جانا ہے. ہمیں اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے. فخر کئی باتوں کا، اس بات کا کہ سیکریفائسز ہم نے کتنی دی ہیں، اس بات کا کہ ہم نے یونیک انداز سے دہشت گردی کی جنگ جیتی جس میں کوئی دنیا کے کسی ملک نے اتنی قربانیاں اور اتنی کامیابیاں حاصل نہیں کی جتنی پاکستان نے کی. یہ آپ کا لرننگ ایکسپیرینس ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اندر اپنے آپ پولرائزیشن جو تھا اس کو آپ نے نیوٹرلائز کیا 30-35 سال کے اندر جا کر.
something which was started in the 70s and 80s, اس کو آپ اپنے قابو پا لیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں, اس وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا دماغ کھلنا چاہیے کہ وی آر رائٹ ایٹ دا ٹاپ آف تھنگز. انٹلیکچولی ہم کتنے تیار ہیں کہ انڈیا جن چیزوں کو آپ نے اوائڈ, جن چیزوں کے تجربے سے آپ گزر کر کامیاب ہوئے ہیں, انڈیا ان کنوؤں کے اندر گر رہا ہے, اس کو اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے. ہم نے کیا سیکھا ہے اتنے دنوں میں؟ قوم کو یونائٹ کرنا. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہیں, اور یہ سائیکل جو انڈیا میں شروع ہوئی ہے, اور یہ سائیکل منافرت کی جہاں بھی شروع ہوگی, میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ 25-30 سال کی سائیکل ہے. یہ یوں نہ شروع ہوتی ہے نہ یوں ختم ہوتی ہے. اور اس کو آپ اس سے مقابلہ کر لیجئے کہ جب پاکستان کے اندر ایک کیفیت چلائی گئی کہ وہ روس کے خلاف جہاد کرنا ہے اور نکل جاؤ, تو اس سائیکل کو ہمیں 25-30 سال لگے ہیں یہ کہنے میں کہ نہیں, جہاد بھی کریں گے ہم, انٹلیکچوئل بھی کریں گے, حملہ ہوگا تو اس کا بھی مقابلہ کریں گے, مگر اس انداز سے اور اسلام کے مس انٹرپریٹیشن سے ہم نہیں کریں گے. تو یہ آپ نے سیکھا 25-30 سال لگتے ہیں, یہ بٹن آن بٹن آف نہیں. تو جب امریکہ نے کہا کہ جہاد آف کر دو, تو پاکستانیوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی یہ تو بٹن تم نے ہی آن کیا تھا, خوب اس میں بجلی ڈالی, خوب راستے بنائے, اور پھر کہتے ہو کہ بٹن آف کر دو کیونکہ روس چلا گیا, اب کوئی اور وہاں پر آ گیا. اس طرح سے نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر ہندوستان میں کوئی کیفیت انہوں نے شروع کی ہے, چلے گی. اگر منافرت امریکہ میں ایلیٹ اور نان ایلیٹ کی شروع ہوئی ہے, تو اس کی بھی سائیکل لمبی ہے, ختم نہیں ہوئی, اور آپ لوگ اس چیز سے گزر چکے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو اٹھانا چاہتا ہوں. اسی طرح سے آپ نے غریب کی فکر کی. دیکھو 2 چیزیں ہیں قوموں کی ترقی میں, صحت اور تعلیم. تعلیم کی فکر کی میں نے ہسٹری سر سید احمد خان سے لے کر آج تک آپ کو بتائی, اور صحت کے اعتبار سے بھی جو قوم آپ کا ڈائریکشن جا رہا ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ تعلیم اور صحت کا اہتمام کر کر پوری قوم کو اٹھا لیا جائے. اسی میں سے وہ ہیرے نکلیں گے جو آج کل کے اندر جو آرمامنٹس کی طرف توجہ ہے. تو انٹلیکچوئل آرمامنٹس ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس ود بلاک چین ٹیکنالوجی, یہ اچانک آپ کے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جو آپ نے سنا ہوگا کہ میٹلرجسٹ سارے ہسٹری میں سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے, ہر چیز سے سونا بنانے کی. میں تو آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ انٹلیکچوئل ایبلٹیز جو بڑھ رہی ہیں انسان کی, اس کے اندر اچانک سونا بن سکتا ہے وداؤٹ brick and mortar factories of any kind. تو لہٰذا لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں اتنا پر امید ہوں پاکستان کے حوالے سے, اور اس سے بہتر فورم نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر ہم انسپائر کریں, ایک دوسرے کو کریں, انسپائر کریں. ٹیک پرائڈ ان یور پاسٹ, اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنٹ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہ منزل کا جو نظارہ ہے نا, وہ اقبال پہنچاتا ہے اس منزل پر, آپ کے اور انٹلیکچوئلز پہنچاتے ہیں, ایک لیڈرشپ آپ کو پہنچاتی ہے. اس کا نظارہ اپنے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں. یہ ضرور ہے کہ آپ آج کل ایک بیٹل اور دیکھ رہے ہیں, اس بیٹل کا میں آپ سے ذکر کر دوں, اٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ بیٹل ہے کہ جب آپ ایلیٹ کو چیلنج کریں گے ہر معاملے سے, ایکسپلائٹیٹو انداز سے, ہر چیز سے, فائنینشیل ایکسپلائٹیشن, فائنینشیل کرپشن, ایلیٹ کو جب بھی آپ چیلنج کریں گے تو ایک مقابلہ چلے گا. اور یہ بہت ساری کتابیں میں آپ کو ریفر کر سکتا ہوں. وائی نیشنز فیل, احمد اوغلو کی کتاب ہے. پھر ایک لیویاتھن کا ذکر کرتے ہیں لوگ کہ یہ جو جمہوریت اور لیویاتھن کہتے ہیں ایک مانسٹر, سی مانسٹر, جس کا بک آف جاب میں بائبل میں ذکر ہے. تو جو سرکار ہے اس کو اگر لیویاتھن آپ سمجھیں, ایک مانسٹر ہے جس کو قابو کرنا چاہیے. وہ ضروری ہے. اگر وہ کمزور ہوتا ہے تو انارکی کریٹ ہوتی ہے, وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو ڈسپوٹک کیفیت بنتی ہے. تو یہ جو مقابلہ ہے جس کے اندر ایک بیلنس رکھنا ہے, یہ بعض ممالک نے, اگر انگلینڈ کو دیکھیں تو میگنا کارٹا اور گلوریس ریولوشن 200-300 سال لگے ہیں. پاکستان میں تو یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے. اور جب آپ قابو کریں گے, جب اس کی گردن پر ہاتھ رکھیں گے, جو ایکسپلائٹیٹو اشرافیہ مینٹالٹی ہے کرپشن ریلیٹڈ, تو جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو سب اکٹھا ہو کر مقابلہ کریں گے اس سائیکل کا. تو یہ جنگ لمبی ہے,
مگر یہ جنگ آپ نے جیتنی ہے. اور جیتنے کیسے ہے کہ جب جیسے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, عوام ایک سٹیک ہولڈر ہے, عوام کا ریاکشن ڈیلیڈ ہوتا ہے, پالیسیز پہلے آتی ہیں, 8-10 سال لگتے ہیں کہ عوام اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتی کہ نہیں اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے, تب اس کا ریاکشن آتا ہے. تو there is a war within your country. اس جنگ کا بھی آپ نے مقابلہ کر کے جیتنا ہے, وہ حق اور انصاف کی جنگ ہے. نو لیبلز, میں کسی کوئی لیبل نہیں لگانا چاہتا, مگر وہ حق اور انصاف کی جنگ ہے جس کے اندر ہم غریب کا ایکسپلائٹیشن ختم کریں. اور آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم اور کرم آپ کے اوپر کیا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اندر اتنے اچھا ریاکشن قوم کی یکجہتی کے اعتبار سے, میڈیا کی کنٹریبیوشن کے اعتبار سے, علماء کی کنٹریبیوشن کے اعتبار سے آپ نے ایک بیماری کا اچھے انداز سے مقابلہ کیا. یقیناً اللہ کی نظر کے اندر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی جس کو آپ محسوس کریں. اور یہ جو حربت کی کیفیت ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں, اس کو بھی بیک گراؤنڈ میں چھوڑ دیں. یہ ٹیلی ویژن کی زینت ضرور رہے گی یہ لڑائی, کیونکہ ان کو تنخواہیں یہ سب کچھ, یہ زمانہ ہی ایسا ہے. It's not Pakistan, it is the world where bad news is more important and registers much faster. اس کو بھول جائیں. جو ہمارا ڈائریکشن ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے معاملے میں صرف ایک سوچ ہونی چاہیے اور ڈیولپ کرنی پڑے گی انشاءاللہ. تو لہٰذا خواتین و حضرات, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے پاس میں آیا اور کچھ باتیں آپ کے ساتھ کر سکیں. اور کیونکہ یہ انٹلیکچوئل فورم تھا تو میری اصل تقریر پیچھے رہ گئی, مگر وہ جو ویژنری کیفیت ہے جیسا میں پاکستان میں سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں, جس کے اندر میرے بازو بھی ہیں جو مجھے مضبوط کر رہے ہیں, اور میرا دماغ بھی ہے اور میری سوچ بھی ہے جو مجھے اس ایکسٹیسی کی طرف لے جانا چاہتی ہے جس کو ہم ایک نیا پاکستان, ایک مضبوط اور ایک طاقتور پاکستان, ایک ویسا پاکستان جس میں غریب اور امیر سب برابر ہوں قانون کے اندر بھی, اور پھر غربت کم کرنے والا پاکستان, اس کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہی خواب میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے معاشروں میں اس چھوٹے سے کورس کے بعد جائیں تو ایک بہت بڑا کورس آپ کا انتظار کر رہا ہے جس کے اندر یہ انٹلیکچوئل سٹیمولیشن اراؤنڈ یور سیلفز, اٹ از نیسیسری کہ آپ لوگوں کو بھی اسی ڈائریکشن میں لے جائیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.